अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। 4 लाख से ज़ायद अफ़गान महाजिरीन इस टाइम पे पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें क़ानूनी तौर पे 1.4 मिलियन हैं। 14 लाख क़ानूनी तौर पे पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब जो 14 लाख पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी 30 जून की उनकी लास्ट डेट थी, मियाद उनकी ख़त्म हो गई है। उनको एक्सटेंड कर दिया गया था, तारीख़ नहीं दी गई थी। अब नाज़रीन एक नई तारीख़ सामने आई है। जो पाकिस्तान में ACC कार्ड वाले हैं वो गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिए गए हैं 30 अप्रैल के बाद। अब जो POR कार्ड वाले हैं ये 31 जुलाई को नई तारीख़ दे दी गई है। 31 जुलाई के बाद POR कार्ड वाले जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है ये गैर कानूनी तस्वर होंगे और इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा और इनको मुल्क से बेदखल किया जाएगा। पाकिस्तान में चूँकि हाइब्रिड निज़ाम है, इस टाइम पे जो मौजूदा रजीम है वो तकरीबन इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में सब कुछ है। आवाम को यही लग रहा था कि इस बार जो अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा तो उसमें तमाम तर अफ़गान शहरियों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। मगर इस ऑपरेशन में हमने देखा है नाज़रीन कि पाकिस्तान के अफ़गान तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनने के बाद क्रैकडाउन में कमी आई है और जो POR कार्ड वाले थे उनको एक्सटेंड कर दिया गया था। बहरहाल आज एक नई तारीख़ दे दी गई है। अब 31 मार्च को तमाम तर अफ़गान महाजिरीन गैर कानूनी मुल्क में तस्वर होंगे। इस हवाले से बात करेंगे। साथ नाज़रीन पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में जो बेहतरी आई थी, जो ईरान और इज़राइल की महदूद जंग में पाकिस्तान ने इंडिया को सपोर्ट दी थी, अब ईरान ने जैसा लग रहा था कि ईरान जो BLF है और BLA बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेगी और जो ऑक्सीजन बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट को ईरान की सरहद से मिल रही है इंडिया के थ्रू वो बंद हो जाएगी। ईरान ने कल एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें 11 बलोचों को हलाक कर दिया गया है। एक बड़ा ऑपरेशन उनके ख़िलाफ़ किया गया है बॉर्डर पे। साथ नाज़रीन ईरान में जो ईरान के ख़िलाफ़ इस टाइम पे जैश आदिल एक तंजीम है जो लड़ रही है उनके ख़िलाफ़ और ये एक सुन्नी तहरीक है जिस पे ईरान पाकिस्तान के साथ अक्सर बातचीत करता है कि ये शिद्दत पसंद पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने ईरान में अदालती कम्प्लेक्स पे एक बड़ा हमला किया है जिसमें 6 अफराद हलाक हो गए हैं और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैश आदिल के 3 हमलावरों को हलाक कर दिया गया है। स्वात में नाज़रीन एक बड़ा ऑपरेशन CTD ने किया है जिसमें 3 शिद्दत पसंद जो हैं वो हलाक कर दिए गए हैं। सर की कीमत एक दहशतगर्द की 20 लाख रुपए थी। इस हवाले से बात करेंगे। साथ नाज़रीन अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में जितनी भी बेदमनी है ये इज़राइल कर रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से जानती हैं कि इज़राइल और इंडिया का गठजोड़ है बलूचिस्तान में और ये हालात जो मसनूई तौर पे ख़राब कर रखे हैं ये इज़राइल और इंडिया की मदद से ख़राब हो रहे हैं। अब बाकायदा अल जज़ीरा की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक थिंक टैंक जो मिडल ईस्ट का मीडिया रिसर्च है उसमें एक मंसूबा बनाया है और इस जो MEMRI जो मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूशन है इसके बानी कर्नल यगाल कारमून जो इज़राइल के साबिक इंटेलिजेंस कर्नल रहे हैं, उन्होंने बाकायदा जो है बलूचिस्तान में हालात ख़राब कर रखे हैं और अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो बलूचिस्तान पे की जा रही है ताकि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी जैसे हालात हों, इंसर्जेंसी हो और वहाँ पे हालात ठीक ना हो। बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट को अरबों रुपए की ये फंडिंग, उनको असलहे की फराहमी, अब उसके पूरे जो उनके पीठ पीछे जो नेटवर्क था वो सामने आ गया है और अल जज़ीरा ने इसको एक्सपोज कर दिया है। नाज़रीन जो बलूचिस्तान में हालात ख़राब हो रहे थे, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने पहले ही इंडिया की इन्वॉल्वमेंट ईरान के थ्रू और इज़राइल की इन्वॉल्वमेंट के बारे में ख़दशा ज़ाहिर किया था जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट ने दुरुस्त करार दे दिया है। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन POR कार्ड वाले वैसे तो अफ़गान महाजिरीन के ख़िलाफ़, अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में मुकीम हैं 3.7 मिलियन के करीब सरकार का रिकॉर्ड बता रहा है। जो 2023 से 2025 का रिकॉर्ड है उसमें 3.5 मिलियन है। इस पर हम बार बार बात कर चुके हैं। जो ACC कार्ड वाले हैं 8 लाख बताए जा रहे हैं और जो POR कार्ड वाले हैं 1.4 मिलियन बताए जा रहे हैं और जो गैर कानूनी है 5 से 7 लाख वो भी बताए जा रहे हैं। मगर नाज़रीन जो पाकिस्तान ने 2023 से 2025 तक अफ़गान शहरियों को बेदखल किया है, जो 10 लाख से ज़ायद थे, 1 मिलियन से ज़ायद थे, उनमें 70% वापस आ गए हैं गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में।
اب وہ 70% مطلب 7 لاکھ وہ ساتھ ملا لیں. اس طرح ہر سال پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے افغان شہری جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر پہ داخل ہوتے ہیں. تو پاکستان میں 4 ملین سے زائد ہیں, 4.5 ملین افغان شہری اس ٹائم پہ پاکستان میں موجود ہیں. بہرحال یہ POR کارڈ والے جو ہیں, پروف آف رجسٹریشن, ان کو 30 جون کی میعاد دی گئی تھی اور 30 جون کے بعد ان کے خلاف کریک ڈاؤن متوقع تھا. مگر جیسا ہی پاکستان کے اور افغانستان کے افغان طالبان کے تعلقات میں بہتری آئی تو POR کارڈ والے جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے, تمام تر ڈاکومنٹ ان کے پاس ہیں, ان کے خلاف کارروائی روک دی گئی اور غیر معینہ مدت کے لیے ان کو جو ہے ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا. اب خبریں آ رہی ہیں کہ ناظرین 31 جولائی کی تاریخ POR کارڈ والے جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے ان کو 31 جولائی کی ڈیٹ لائن دی گئی ہے. 31 جولائی کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی, کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور ان کو ملک سے بے دخل کیا جائے گا. ساتھ ناظرین جو ایران سے افغان شہریوں کو نکالا جا رہا ہے, 40 لاکھ افغان شہریوں کو جو غیر قانونی موجود ہے وہاں پہ, ان کو بے دخل کیا جائے گا. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 15 دنوں میں ایران نے تقریباً 6 لاکھ سے زائد افغان شہریوں کو بے دخل کیا. اب زیادہ تر افغان شہری جو ایران سے بے دخل ہوئے ہیں, جنہوں نے سالہ سال ایران میں گزارے ہیں, جن کے بچے بیٹیاں ان کی پڑھ رہی تھی ایران میں اچھے کالجوں میں, اچھے اسکولوں میں, ان کے لیے بڑی مشکل آ رہی ہے. اور وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر پاکستان کا رخ کریں گے. جن کے پاس پیسے ہوں گے وہ ویزا لے کے پاکستان میں آئیں گے, تاکہ افغانستان میں جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں بچیوں کی تعلیم نہیں ہے. تو اب یہ ایران سے جو لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوگا وہ ویزا لے کے پاکستان میں آئیں گے, اور پاکستان میں یہ متوقع ہے کہ پاکستانی انہوں نے آنا ہے. اور ساتھ ہی جن کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے وہ مغربی ممالک کا رخ کریں گے. مگر جن کے پاس پیسے ہیں نہیں وہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ 40 لاکھ میں سے زیادہ تر ناظرین پاکستان میں داخلے کا امکان ہے. سیکیورٹی فورسز کو ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھنا پڑے گا. ایران میں ناظرین, ایران اور اسرائیل کے مابین جو 12 دن کی محدود جنگ ہوئی تھی, اس میں پاکستانی موقف ایران کے بارے میں بڑا کلیئر تھا. پوری دنیا میں پاکستان ہی واحد ملک تھا جس نے ایران کے کھل کے حمایت کی تھی. اس کے بعد ترکی اور دیگر ممالک جو ہیں وہ سامنے آئے تھے. بہرحال پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھی ایران کے لیے آواز اٹھائی تھی اور اجلاس بلایا تھا باقاعدہ. تو ایران کی پارلیمنٹ میں بھی پاکستان کو تشکر پاکستان کے نعرے لگائے گئے تھے اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا تھا. اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اب جو بلوچستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی ایران کی طرف سے انڈیا کر رہا ہے, ایران کا بارڈر استعمال کر رہا ہے, جو پاکستان کا ایران کے ساتھ 904 کلومیٹر کا بارڈر ہے, وہاں سے شدت پسند اور دہشت گرد جو بلوچ ہیں وہاں پہ زیادہ تر لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. تو وہاں پہ ان کے محفوظ ٹھکانے ہیں, ان کو ختم کیا جائے گا. مگر اس میں ٹائم گزرا اور اب ناظرین ایک خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 11 بلوچ شہریوں کو جو ہے جو شدت پسند ہے ان کو ہلاک کیا گیا ہے. اور یہ اصفہان صوبہ ہے, وہاں پہ ان کو گولیاں مار کر فضائی حملے کیے گئے, آپریشن کیا گیا باقاعدہ. اس میں زیادہ تر کمبرزئی قبیلے کے جو قبائل ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اب خبریں ناظرین ساتھ یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے, مگر ایران کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ رہی کہ ہم نے یہ آپریشن کیا ہوا ہے. ساتھ ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران پاکستان سے مطالبہ کر رہا تھا کہ جیش عادل جو ہے وہ ایک تنظیم پاکستان میں بھی سرگرم ہے اور ایران کے خلاف بھی باقاعدہ کارروائیاں کرتے ہیں. اب انہوں نے بلوچستان کے زائدان شہر میں عدالتی کمپلیکس پہ حملہ کیا ہے جس میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 3 حملہ جو ہیں جیش عادل کے وہ بھی بیچ میں ہلاک ہو گئے ہیں. ساتھ ناظرین CTD کا جو سوات میں آپریشن کیا گیا ہے اس میں جس شدت پسند کے سر کی قیمت 20 لاکھ تھی اس کو آپریشن میں ہلاک کیا گیا ہے. اجمل عرف وقاص, اس کے سر پہ 20 لاکھ روپے کی رقم تھی اور یہ TTP اور مختلف تنظیموں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. اور متی اللہ عرف اسحاق اور رحیم اللہ عرف رح اللہ, ان کو اس آپریشن میں جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے. ساتھ ناظرین الجزیرہ نے ایک رپورٹ دی ہے جس طرح پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بار بار یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا ہاتھ بھی جو ہے وہ اس بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں ہے اور انڈیا کے بھی ساتھ ہے, وہ بھی باقاعدہ جو ہے وہ کمک فراہم کرتے ہیں. اب الجزیرہ کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق اسرائیل نواز تھنک ٹینک جو ہے مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوشن MEMRI نے ایک نیا منصوبہ شروع کر رکھا ہے
باقاعدہ بلوچستان میں، جس کے بانی کرنل یگال کارمون ہے اور یہ اسرائیل کی فوج میں سابق کرنل رہے ہیں، انٹیلیجنس میں رہ چکے ہیں ناظرین۔ اور اس منصوبے کے تحت پاکستان میں جو اس ٹائم پہ بلوچ رہنما ہیں علیحدگی پسند کے، میر یار بلوچ، ان کو اس کا جو ہے وہ مشیر مقرر کیا گیا ہے، اور اس سے یہ سارے مطلب فنڈنگ بھی اسرائیل ڈائریکٹلی کر رہی ہے، اور بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ اب ڈائریکٹلی یہ سارا منصوبہ جو ہے وہ اسرائیل نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ میر یار بلوچ جو ہے ناظرین، وہ پہلے سے ہی انڈیا کو بار بار مداخلت کی اپیل کر چکے ہیں کہ آپ حملہ کریں بلوچستان پہ، پاکستان پہ، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، 60 لاکھ سے زائد بلوچ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کو الجزیرہ کی رپورٹ نے بھی بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ اسرائیل کے کرنل جو ہیں وہ باقاعدہ اب انہوں نے اس کو ہائی جیک کے قسم کا کر لیا ہے، اور وہ وہاں پہ کئی سالوں سے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور بلوچستان کے حالات خراب کرنے کے اصل ذمہ دار جو ہیں وہ پہلے تو ایران کے تھرو بغاوت کرتا تھا، اب ساتھ اسرائیل مل گیا ہے، اور اسرائیل نے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں بھی اسرائیل نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے ان کی بڑی کھلی سپورٹ کی ہے، تو اس لیے اب پاکستان کے لیے معاملات آگے خراب کرنے جا رہے ہیں اسرائیل، مگر پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہیں وہ الرٹ ہیں، اور اس ٹائم پہ بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کے خلاف بڑے بڑے آپریشنز ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ بلوچ لبریشن آرمی جو ہے اور بلوچ لبریشن فرنٹ جو ہے وہ بھی باقاعدہ جو ہے وہ عوام میں خوف و ہراس پہنانے کے لیے، عوام میں ڈر بٹھانے کے لیے کبھی تھانوں پہ حملے کر رہا ہے، چیک پوائنٹوں پہ حملے کر رہا ہے، سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، جدید اسلحہ استعمال کر رہے ہیں، کوڈ کاپٹر وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، ڈرون بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے پاس جیسا کہ امریکہ کا یہاں چھوڑا ہوا جدید اسلحہ جو TTP کے ہاتھ لگا ہوا ہے، اسی طرح وہ BLA اور BLF کے پاس موجود ہے اس ٹائم پہ۔ اب تو بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں اسرائیل کا بڑا ہاتھ ہے، اور اسرائیل باقاعدہ اربوں روپے کے فنڈ وہاں پہ لگا رہا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں حالات اس حد تک خراب ہوں کہ پاکستان سے یہ علاقہ علیحدہ ہو جائے، مگر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ایران کے ساتھ جو تعلقات بنے اس کی بنا پہ بڑی کمی آئی ہے وہاں پہ، تقریباً آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ 50 سے 60% کمی آئی ہے، مگر اس ٹائم پہ جو ان کی آکسیجن ایران سے بند ہوئی ہے بلوچ لبریشن آرمی کی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کی، تو اس لیے وہ ہڑبڑا گئے ہیں اور مختلف علاقوں میں عوام پہ حملے کر رہے ہیں، ریل کی پٹڑیوں کو جو ہے ٹرین پہ حملے کر رہے ہیں، ریل کی پٹڑیوں کو اکھاڑ رہے ہیں، سرکاری عمارات پہ حملے کر رہے ہیں، تھانوں پہ حملے کر رہے ہیں، تاکہ ان کا خوف عوام کے دلوں میں بیٹھا رہے۔ مگر ناظرین، وہاں پہ تعداد بلوچوں کی، جس طرح پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر نے کہا تھا کہ ان کی تعداد اتنی ہے نہیں، ان کی آگے 10 نسلیں بھی بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ نہیں کر پائیں گی۔ مگر اس ٹائم پہ ناظرین، جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ وفاقی حکومت کو بلانی پڑے گی بلوچستان کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے، تب بھی یہ حالات آگے جا کے درست سمت پہ بیٹھیں گے۔ اب خیبر پختونخوا کے حالات ناظرین آپ دیکھ لیں، وہاں پہ TTP جو ہے وہ باقاعدہ جنوبی اضلاع میں وہ ان کا گڑھ بن چکا ہے، رات کے ٹائم میں تو مکمل ان کی اجارہ داری ہوتی ہے، سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا، تھانوں پہ حملے کرنا، اب کل بھی بنو پہ حملہ ہوا ہے تھانے پہ۔ تو جب پولیس پہ حملے شروع ہو جائیں گے اور جو حفاظت پہ معمور سیکیورٹی فورسز اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے تو وہ عوام کی کیا حفاظت کر پائیں گے؟ تو اس ٹائم پہ بڑے مشکل حالات ہیں جنوبی اضلاع میں، ان پہ آل پارٹیز کانفرنس کرنی پڑے گی۔ صوبائی حکومت نے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے، مگر میرے خیال میں اگر یہ آل پارٹی کانفرنس وفاقی حکومت نے بلائی ہوتی، جس میں تمام سٹیک ہولڈر ہوتے، تمام تر سیاسی جماعتیں ہوتی، کیونکہ اب صوبے کی حکومت ایک طرف جا رہی ہے، وفاق دوسری طرف جا رہا ہے، سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ عوام میں جو غصہ آ رہا ہے لوکل لوگوں میں، وہاں پہ شمالی وزیرستان میں اسپیشلی جو افغانستان کے ساتھ ایریا لگ رہا ہے، اور سیکیورٹی فورسز وہاں پہ آپریشن کرنا چاہ رہی ہے، مگر قبائلی عوام جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو آپریشن نہیں کرنے دے رہی۔ اب وہاں پہ باقاعدہ کرفیو لگایا گیا ہے شام کے 7 بجے تک اور شام کے 6 بجے تک، تو عوام اپنے گھروں میں قید ہے، اور عوام یہی کہہ رہی ہے ناظرین کہ آپ نے ہمارے علاقوں میں کرفیو لگایا ہوا ہے تو ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کریں، جس طرح آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں، مگر آپ فل فلیج آپریشن آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے 10 سال پہلے یہ سارے جیلیں ہیں آپریشن، اور ہمیں جانی مالی ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور ہم اپنے علاقوں میں دوبارہ آپریشن کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ایسے حالات میں وفاق کو آل پارٹیز کانفرنس بلانی پڑے گی، تمام سٹیک ہولڈر کو ایک پیج پہ بیٹھنا پڑے گا،
تبھی یہ حالات کنٹرول ہوں گے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔